बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच रहे। नाजरीन, आज वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह वाला जो केस था और जिसमें उनको सजाएं सुनाई गई थी, आज इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें जेर समाअत थी इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में। सेशन जज जो है शाहरुख अर्जमंद, वो इसकी समाअत कर रहे थे और आज तवक्को ये की जा रही थी कि शायद इस केस का फैसला हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ये गुफ्तगू कर रहे थे कि आज भी तखीरी हरबे इख्तियार किए जाएंगे और आज वही हुआ। ये केस जो है इसकी आज समाअत नहीं हो सकी और अब इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। कब तक, इसका भी इसलिए नहीं पता क्योंकि ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। और उसके साथ साथ नाजरीन, अहमद फरहाद गुमशुदगी केस में भी आज हुकूमत को एक झटका दिया है जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने। उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आज एक और बड़ा अहम केस ऑडियो लीक्स वाला, वो भी जेर समाअत था। लेकिन इन सब के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। सलमान अकरम राजा साहब की एक पेटिशन पर फैसला हुआ है, वो फैसला क्या उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि जो इद्दत में निकाह वाला केस है, इसमें आज क्या डेवलपमेंट हुई है। आज चूंकि कोर्ट की जानिब से ये अनाउंस पहले कर दिया गया था कि आज इस केस का फैसला किया जाएगा, लेकिन आज जानबूझकर वो महसूस ऐसे हो रहा था जैसे खाबर फरीद मनीका साहब जो है उनको प्लांट करके लाया गया है। आज वो अदालत में आया और उन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक बड़ी बेहुदा जुबान इस्तेमाल की। फिर इस बात पर लोग जो हैं वो मुश्तिल भी हुए और खाबर फरीद मनीका साहब जो हैं उन पर, उनके खिलाफ नारे भी लगे, उनको थप्पड़ भी पड़े, उन पर बोतलें भी फेंकी गई। आज उन्होंने कोर्ट पर एक दफा फिर अदम एतमाद का इजहार किया और जो उनके वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने जब ये समाअत शुरू हुई तो दलाइल देना भी शुरू कर दिए और उन्होंने इल्तवा की दरखास्त नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जी ये केस जो है ये आप किसी दीगर अदालत में भेज दें। तो पहले जज साहब की जानिब से ये कहा गया कि जी इस मरहले पर मैं ये केस ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन जब अदालत में बहुत ज्यादा हंगामा आराई शुरू हो गई और मामलात जो है वो गालम गलोच तक पहुंच गई, तो शाहरुख अर्जमन जो है वो फिर उठकर अपने रिटायरिंग रूम में चले गए और फिर उन्होंने एक रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भी लिखा और खत में उन्होंने कहा कि चूंकि खाबर फरीद मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद का खुली अदालत में इजहार किया है, पहले भी खाबर फरीद मानिका की जो अदम एतमाद की दरखास्त थी वो 30/4/2024 को खारिज की जा चुकी है और अब खाबर फरीद मनीका की जानिब से दोबारा अदम एतमाद की इजहार के बाद इन अपीलों पर फैसला सुनाना जो है वो दुरुस्त ना होगा। और फिर सिर्फ ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक जो है जो खाबर फरीद मनीका और उनके वकील जो है उन पर एक किस्म का इल्जाम भी आयद किया। जज साहब ने अपने उस लेटर में ये भी कहा है कि मुदई और मुदई के वकील ने हमेशा अदालती मामलात और अदालती जो प्रोसीडिंग है उसमें ताखीर की कोशिश की है। अब ये खत लिख दिया गया और जाहिर है इस खत पर जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेंगे कि ये केस जो है किस जज के पास और कब जो है इसकी समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को एक सबक भी दे दिया शाहरुख अर्जमन ने। उन्होंने एक मतलब है 2 दफा चूंकि अदम एतमाद किया गया उनकी अदालत में, एक दफा जब पहले दरखास्त गुजारी गई वो दरखास्त खारिज कर दी गई और आज जब फिर खुली अदालत में अदम एतमाद का इजहार किया गया तो आज उन्होंने इस केस को सुनने से या इस केस का फैसला करने से इनकार कर दिया और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पर दर्जनों बार बुशरा बीबी और इमरान खान साहब और उनके वकला की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो फिर भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की हर पेटिशन में हर दरखास्त जो है वो अपने पास रख लेते हैं और वो बेंच या तो खुद अपने पास रख लेते हैं या फिर कोई अगर उसका डिवीजन बेंच होता है, डबल बेंच होता है, तो उसमें भी खुद बैठते हैं। पता नहीं क्या चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को मसला है या जो भी कह सकते हैं हम इसको, लेकिन इस अदम एतमाद के बाद अखलाकी तौर पर मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के जो केसेस हैं उनसे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। आज जब ये समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लोग जो हैं वो इस समाअत में शरीक थे। शिबली फराज भी आज मौजूद थे, सेनेटर फैसल जावेद, बैरिस्टर गौर अली, उमर अयूब और दीगर लोग जो हैं वो सारे आज मौजूद थे। लेकिन अब चूंकि इसका फैसला जो है वो शाहरुख अर्जमन ने करने से माजूरी जाहिर की और खत लिख दिया, तो अब इंतजार करना होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये केस कब फिक्स करती है, किस अदालत में। उसके साथ साथ नाजरीन, आज
احمد فرحات کے کیس میں جو گمشدگی تھی اس کا بھی ڈراپ سین ہو گیا ہے. آج اٹارنی جنرل آف پاکستان کورٹ میں پیش ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی آزاد کشمیر پولیس یعنی ضلع باغ کی پولیس نے کار سرکار میں مداخلت پر گرفتار کیا ہے احمد فرحات صاحب کو, اور پھر صرف گرفتار نہیں کیا بلکہ ان کی گرفتاری بھی ڈال دی گئی ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ ان کی اہلیہ تھانہ گئی ہیں, متعلقہ جو بھی تھانہ تھا, تو وہاں تھانہ پر نہ تو ایس ایچ او موجود تھا اور نہ ہی احمد فرحات موجود تھے. ان کا الزام یہ ہے کہ آج بھی کورٹ میں جھوٹ بولا گیا ہے. لیکن ایک شاعر بنیادی طور پر حساس لوگ ہوتے ہیں اور عدم تشدد والے لوگ ہوتے ہیں. ایک ایسا شخص جو اس حکومت یا اس حکومت کو جو لے کر آنے والے پشت پر بیٹھے ہوئے ہینڈلرز ہیں ان کے خلاف بات کرتا ہے یا ان سے مختلف بات کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر کے غائب کر دیا جاتا ہے, اور پھر اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید اس کا پتہ ہی نہ چلتا. لیکن چونکہ یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا, میڈیا پر آیا, سوشل میڈیا نے اس کو بڑا اچھالا, تو پھر عدالت جو ہے اس میں بھی بہرحال اس پر جو محسن کیانی صاحب ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں بڑی جرات کا مظاہرہ کیا اور مجبور کر دیا پاکستان کی ایجنسیز کو کہ جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے. اور پھر جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا, بتا دیا گیا کورٹ کی جانب سے, تو جو وزیر قانون تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ 100 سال کی ایک روایت ہے کہ جب اس قسم کی پیٹیشن ہوتی ہے اور جب یہ اس پیٹیشن میں ایسی پیش رفت ہو تو پھر جو ہے اس پیٹیشن کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے. لیکن جسٹس محسن کیانی صاحب نے آج بھی بڑے اچھے ریمارکس پاس کیے اور انہوں نے کہا کہ جی ایجنسیز کے قانونی دائرہ اختیارات کے سوالات جو ہیں وہ برقرار ہیں اور ان سوالات کا جواب لیا جائے گا. ایجنسیز سے کسی کی کوئی لڑائی نہیں, قانون کے دائرے میں رہ کر اگر ایجنسیز کام کریں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور پھر انہوں نے وزیر قانون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, اشارہ کیا جسٹس محسن کیانی صاحب نے صحافیوں کی جانب, اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک بات یاد رکھیں, یہ جو آج دوسری طرف کھڑے ہیں یہ فوج کے خلاف نہیں ہے. سب سے زیادہ سفر جو ہے اس ملک میں صحافیوں, سفر میں انگلش والے سفر کی بات کر رہا ہوں, کہ سب سے زیادہ سفر صحافیوں, سیاستدانوں اور پولیٹیکل ورکرز نے کیا ہے. کوئی آدمی پاکستان کی آرمی یا ادارے کے خلاف نہیں ہے, چند لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے ادارے کا نقصان ہوتا ہے. تو جب آج یہ بات کی گئی اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جانب سے کہ جب اس قسم کی پیش رفت ہوتی ہے تو پیٹیشن ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے, لیکن جسٹس محسن کیانی صاحب نے کہا کہ میڈیا کے کردار کی وجہ سے چونکہ لاپتہ افراد کی فیملیز میں آگاہی پیدا ہوئی ہے, اور پھر جب احمد فرحات صاحب آ جائیں گے تو ان کے آنے پر میں یہ پیٹیشن جو ہے میں ڈسپوز آف کر دوں گا. پولیس والوں کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ جی پولیس والے اچھے لوگ ہیں, وردی پہن کر کھڑے ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں, اپنا دفاع کرتے ہیں. یہ ادارے تب ہوں گے جب یہ ملک ہوگا. یہ اس قسم کی آج گفتگو ہوتی رہی ہے. تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں حوصلہ افزا بات ہے جو آج انہوں نے یہ کی ہے کہ جی ایجنسیز کے قانونی دائرہ اختیارات کے سوالات جو ہیں وہ برقرار ہیں. پاکستان میں ایجنسیز کا جو کردار ہے گزشتہ 70-75 سالوں سے وہ سب کو پتہ ہے. پاکستان میں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, ان پر تشدد کیا جاتا ہے, مار بھی دیا جاتا ہے, سیاسی وفاداریاں تبدیل کرائی جاتی ہیں, لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو ماؤں کو بے عزت کیا جاتا ہے, ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. یہ سارے غلیظ گھنونے اور سنگین کام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں, اور پھر اگر کوئی بات کرے تو پھر بات کرنے والا اس ملک کا غدار ٹھہرا دیا جاتا ہے, اس کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے. آج اس کے ساتھ ساتھ آڈیو لیک جو کیس تھا اس کی بھی سماعت تھی جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں. تو آج انہوں نے جو ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم پیش ہوئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں غیر قانونی ٹیلی فون ریکارڈنگ پر کیا ایکشن لیا گیا. آپ نے تحقیقات کی کہ میڈیا پر آڈیو لیکس کیسے وائرل ہوئیں. سوشل میڈیا پر کوئی چیز اپلوڈ ہو تو آئی پی ایڈریس سے ٹریک کیا جا سکتا ہے, یہ بابر ستار صاحب کا کہنا تھا. آڈیو لیکس کے ذمہ داران کے خلاف کیا کارروائی ہوئی, کیا ایف آئی اے کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں کہ وہ اس کی نشاندہی کریں. آپ لوگوں نے ابھی تک ایف آئی آر درج کی ہے, یہ سوال کیا گیا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کی جانب سے کہ جی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو خط لکھا ہے اور جواب کا انتظار ہے. اس معاملے کی انکوائری چل رہی ہے, جب تک سوشل میڈیا کمپنیز جواب نہیں دیں گی ہم ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتے. تو پھر اس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ حالت یہ اسٹیٹ کی کہ 1 سال سے انکوائری چل رہی ہے اور اگر مزید 10 سال جواب نہیں آئے گا تو آپ کیا کریں گے. 1 سال میں آپ اس نتیجے تک نہیں پہنچے کہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بڑا اچھا آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا, اور وہ یہ کہ ٹیلی کام کمپنیز کو سرویلنس کے لیے فون کال ڈیٹا اور تک رسائی جو ہے اور اس کے استعمال سے روک دیا ہے کمپنیز کو. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کورٹ کی جانب سے کہ اگر کمپنیز نے یہ اجازت دی تو ان کے خلاف کرمنل کاروائی جو ہے وہ ہوگی.
یہ فیصلہ جو ہے یہ آج کیا گیا، اور جو آج تک کیا گیا اس پر کاروائی بھی ہونی چاہیے تھی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آج کورٹ میں کی گئی ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پازیٹیو، میں ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے پاکستان میں بہرحال پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں، پاکستان کی آرمی ہے، یا پاکستان کے دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، ایک قانونی دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا سب کو۔ اگر اپنے قانونی دائرہ کار سے باہر نکلیں گے تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ اس ملک کو بھی ہوگا اور اداروں کو بھی ہوگا، اور اگر ملک کو نقصان ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نتائج کیا ہوتے ہیں۔ ویسے ہم نے 1971 کے سانے سے سبق نہیں سیکھا، آج جس جج کو فیصلہ لکھنا تھا آج اس کو خط لکھنا پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، آج وہ پیمرا کا ایک متنازع نوٹیفیکیشن تھا، اس کے حق میں وہ دلائل دیتے ہوئے نظر آئے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک طرف لوگوں کو سچ دکھانے سے، سچ بتانے سے اور لوگوں کو معلومات کے حق تک جو ان کی رسائی ہے اس سے محروم کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس محرومی میں شامل لوگ جو ہیں ان کو عدالت کی جانب سے اگر تحفظ فراہم کیا جائے گا اور ان کے ان غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ اور اگر یہ لوگوں کے اظہار رائے پر پابندی لگائی جائے، لوگوں کے معلومات تک رسائی کے حق پر پابندی لگائی جائے، تو یہ لاوا جو ہے وہ پھر ایک نہ ایک دن پھٹتا ہے، اور جب یہ لاوا پھٹتا ہے تو اس کی لپیٹ میں پھر پتہ نہیں کون کون آئے گا۔ خدا نہ کرے پاکستان میں ایسا ہو، لیکن اگر آپ لوگوں کی زبانوں پر بھی پابندی لگائیں گے، لوگوں کے سوچنے پر بھی پابندی لگائیں گے، شاعری کرنے پر بھی پابندی لگائیں گے، سیاست کرنے پر بھی پابندی لگائیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ جی سیاست ایسی کریں جیسی ہم چاہتے ہیں، شاعری ایسی کریں جیسی ہم چاہتے ہیں، سوچیں ویسے ہی جیسے ہم چاہتے ہیں، تو پھر یہ معاملات جو ہے یہ کسی اور طرف جاتے ہیں، اور پاکستان اب میں سمجھتا ہوں اس قسم کی پابندیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج ایک اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے مشہور و معروف صحافی ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، اور اپنے ایک مخصوص آہنگ، ایک مخصوص لہجے اور ایک مخصوص اپنی فکر کے ساتھ ان کا ایک اپنا مقام ہے پوری دنیا میں۔ اردو بولنے والے اور اردو سمجھنے والے جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو سنتے ہیں بڑے شوق سے۔ تو ان کا جو ہے وہ نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا ECL میں، چونکہ 3-4 قسم کی یہ نو فلائی لسٹ ہوتی ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے، کوئی سٹاپ لسٹ ہے، تو وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے پیٹیشن فائل کی تھی۔ آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں یہ کیس زیر سماعت تھا، اور عمران ریاض صاحب کو آج حج پر جانے کی اجازت جو ہے وہ مل گئی ہے۔ اب پتہ نہیں اس میں بھی کوئی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، یا اس فیصلے کے خلاف ریاست کے وہ ادارے جو اپنے آپ کو اس ملک کا محب وطن سمجھتے ہیں اس کو چیلنج کرتے ہیں، اسیل کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کا تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ایک شخص جو حج پر جانا چاہتا ہے، پاکستان کا رہائشی ہے، پاکستان میں پیدا ہوا ہے، پاکستان میں پلا بڑا ہے، اور ہمیشہ اس نے یہ بات کی ہے کہ میں نے دفن بھی یہی ہونا ہے، وہ حج پر جانے کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا۔ وہ چور نہیں ہے، وہ ڈکیٹ نہیں ہے، اس پر کوئی دہشت گردی کے مقدمات نہیں ہیں۔ ہاں، یہ مقدمات ضرور ہے کہ وہ آپ سے مختلف ہے، آپ سے مختلف بات کرتا ہے، آپ سے مختلف سوچتا ہے۔ جس کو آپ اس ملک کے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، جس کو آپ اس ملک کے لیے برا سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے برا نہیں ہے، یا اس ملک کے لیے جو اچھا ہے۔ مطلب ہے ہر آدمی کی اپنی رائے ہے، لیکن عمران ریاض صاحب جو ہے اپنی رائے کی بڑی بھاری قیمت نہ صرف ماضی میں انہوں نے ادا کی ہے بلکہ وہ اب تک اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ریاست کے ادارے، ریاست کے نظام انصاف پر ایک تمانچہ ہے کہ ایک شخص حج کے لیے جو ہے وہ جانا چاہتا ہے، اور اس کو جو ہے ایک ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے کہ جناب میں نے ہائی کورٹ پہ حج پہ جانا ہے، اور مجھے جو ہے وہ حج پہ جانے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان میں یقیناً ان کے خلاف مقدمات موجود ہیں، لیکن وہ کسی مقدمے میں سزا نہیں ہوئے، جیل میں نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں مانگ رہے، حج کے لیے جا رہے ہیں 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ ان کا ٹور ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک خوشی کی خبر یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بڑا ظلم ہوا، اور وہ یہ کہ صنم جاوید، عالیہ حمزہ سمیت 104 پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ضمانتیں جو ہیں وہ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت سے منظور ہوئی ہیں۔ اور اب یہ تو خیر ایک اچھی خبر ہے کہ منظور ہوئی، لیکن بری خبر یہ ہے کہ اب ضلع میاں والی کی تھانہ موسیٰ خیل کی پولیس جو ہے وہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ سے جیل پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں بڑی افسوسناک ہے،
खसूसन IG पंजाब जो है, मैं समझता हूँ पुलिस की इस बदमाशी, लाकानूनियत और दहशतगर्दी के इस अमल में बराबर के शरीक हैं, बल्कि उन सब के ये जो कुछ किया जा रहा है उन्हीं के इमाम पे किया जा रहा है। 2 खवातीन जो 1 साल से जायद हो गया जेल में है, पाकिस्तान में पता नहीं क्वेटा में, लाहौर में, फैसलाबाद में, पता नहीं कहाँ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं, लेकिन अभी तक इन जालिमों का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। इनका कलेजा जो है वो शायद कब्र में जाके ठंडा होगा, या उस दिन ठंडा होगा जब इनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और इनको इनके जराइम की सजा जो है वो सुनाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खवातीन, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सियासी कारकुनों के लिए एक रोशन मिसाल है। सिर्फ सरम जावेद और आलिया हमजा नहीं, आप अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी देखें तो उन्होंने भी इस्तकामत की एक मिसाल कायम की है। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।